बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की सियासत में पिछला हफ्ता बड़ा अहम गुजरा है और इस पिछले हफ्ते में लंदन में कुछ होने वाली मुलाकातों ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को शेक किया है, तब्दील किया है और थोड़ी सी जो सिमतें हैं, सियासी सिमतें, उनका असर नौ जायज़ा लेने के बाद नई पॉलिसी या नया बयानिया या एक नई स्ट्रेटजी, आप जिसको भी कह लें, इसको भी कह लें, जो भी नाम देना चाहें, वो इख्तियार की गई है। और ये किसी और ने नहीं की, ये नवाज शरीफ साहब ने की है। और पिछले हफ्ते नवाज शरीफ साहब से एक नहीं कई शख्सियात जो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर हैं, उन्होंने उनसे मुलाकातें की हैं। एक नहीं, एक से ज़्यादा बार मुलाकातें की हैं और मुख्तलिफ़ अदवार में मुलाकातें हुई हैं, या मुलाकातों के जो कहते हैं ना, एक से ज़ायद दौरे हुए, अदवार हुए, कुछ इसी तरह का कहते हैं कि मुलाकात जो है वो सेशंस, हाँ, इसको अगर हम आम जो रोज़मर्रा की लैंग्वेज है उसमें कहें कि एक से ज़्यादा सेशन थे, यानी कि नशिस्तें एक से ज़्यादा थीं, दौर कई चले, यूँ कह लें, मुलाकात के दौर कई चले। और उसमें जो कह लें कि अगर मैं बहुत मोहतात अल्फाज में भी आपके पास या आपके सामने या आप तक इंफॉर्मेशन पास करूं, तो वो ये है कि ये शख्सियात भी अहम थीं जो नवाज शरीफ साहब से मिली, और उन्होंने कुछ अहम शख्सियात के या शख्सियत के पैगाम भी पहुंचाए, जो पैगाम तदब्बुर भरे थे। और अगर मैं ये कहूँ कि मुतालबा कह लें या कह लें कि एक तदब्बुर वाली, जो फ़हम व फ़रासत वाली, लॉजिक वाली, ज़्यादा बात ये वाली बेहतर होगी कि पूरी लॉजिक के साथ इस्तदलाल नवाज शरीफ साहब के सामने रखा गया। और उस इस्तदलाल के बाद नवाज शरीफ साहब ने ओके थम्स अप किया। बात जो है वो नवाज शरीफ साहब को ठीक लगी, और वो बात बेसिकली शायद पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, जो शरीफ फैमिली है उसमें ये मौका शायद पहली दफ़ा आया है कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा भी किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हुई। और ये मुलाकात लंदन जाने से पहले लाहौर में करवाई गई थी या हुई थी। नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब और मरीम बीबी एक खाने के ऊपर इकट्ठे मदऊ किए गए थे। जाहिर है कि वो फैमिली का खाना था, और फैमिली की एक शख्सियत जिसका नवाज शरीफ साहब बहुत भरम रखते हैं, वो उस खाने के मेज़बान थे। और पहले मरीम साहिबा वहाँ पर पहुँची और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर आए, और फिर वो जो मेज़बान शख्सियत थी उसने मुद्दा सामने ये रखा कि क्योंकि बड़े सारे मामलात में शरीफ फैमिली के जो रुके हुए काम, फंसे हुए काम, या जो मुज़ाकरात होने होते हैं अहम लोगों के साथ, वो शख्सियत जो है वो नवाज शरीफ साहब की, वो बेसिकली एक तरह से, मैं यानी इसको एक तरह से ही कह रहा हूँ और इसको एक तरह से ही समझिएगा कि वो नवाज शरीफ साहब की एक तरह से नुमाइंदा शख्सियत तस्वर होते हैं। जब वो लोगों का तो ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जब इस्टेब्लिशमेंट से ख़ासकर जब कोई मामला हो, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब का ही फेस होते हैं या उनकी तर्जमानी कर रहे होते हैं। नहीं, ये उन्हीं की फैमिली से एक और शख्सियत है जो बेसिकली नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा शख्सियत एक तरह से तस्वर की जाती है। तो जाहिर है कि वो भी उनकी भी कुछ मुलाकातें हुई होंगी, और उन्होंने यानी कि नवाज शरीफ साहब से मिलने से पहले कि, इससे पहले कि मरीम बीबी नवाज शरीफ साहब से मिलें, इससे पहले कि शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जाएं, एक मुलाकात यहाँ पर लाहौर में रखी गई। और उस मुलाकात में जो इस्टेब्लिशमेंट का मुद्दा था, जो ख्याल था, जो बड़ी जिसको हम कहते हैं ना, बड़ी रैशनल अप्रोच वाली जो एक उनका इस्तदलाल था कि जी कि ये नवाज शरीफ साहब जो कुछ बातें कर रहे हैं ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हम जो है, ये मेरे नज़रियात और ख़यालात नहीं हैं, ये मैं आपको फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ। मेरे तो नज़रियात वही हैं कि या आप है नहीं, आगाह के नहीं, ब्लू वो क्या कहते हैं, आपके जो मंसूबे होते हैं उनके ब्लूप्रिंट सबके हाथ में होने चाहिए। टारगेट ये है, इस तरह अचीव करना है, असूल ये है, इसके मुताबिक चलना है। लेकिन सियासत में और ख़ुसूसन थर्ड वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, बल्कि दुनिया की हर पॉलिटिक्स में, वो कहते हैं ब्लैक एंड वाइट के अंदर रह के नहीं खेला जाता, बल्कि ग्रे एरिया जो होता है वो ज़्यादा अहम होता है। तो उस ग्रे एरिया में फ़ैसले होते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है।
ہم نظریاتی بات کرتے ہیں، ہمارے خیالات تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن پریکٹیکلی زمین کے اوپر اس وقت کیا چل رہا ہے، پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے میں کیا کیا ہوا، میں وہ آپ کو واقعات کا تسلسل بتا رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا، میں آپ کو انفارمیشن آپ کے حضور پاس کر رہا ہوں. تجزیہ پھر آگے چل کے ہم کر لیں گے، میں فی الحال انفارمیشن آپ کو پاس کر رہا ہوں. تو بیسیکلی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاس جانے سے پہلے مریم بی بی کا بھی جو مائنڈ ہے وہ میک اپ کیا جائے، کہ مریم بی بی بیسیکلی اس شخصیت جو میزبان تھی کھانے کی، اس کا جو استدلال ہے، کیونکہ وہ متفق تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، تو لہٰذا ضروری تھا نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے کہ گراؤنڈ میں جو ہے وہ تیار کی جائے مریم بی بی کے ذریعے. پہلے مریم بی بی کا ذہن بنایا جائے کہ وہ جا کے نواز شریف صاحب کو بات وہی کریں جو اس وقت مناسب لگ رہی ہے اس شخصیت کو بھی، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ان کے خیال میں وہ ٹھیک ہے، اور نواز شریف صاحب کو فی الحال خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو شہباز شریف صاحب تو پہلے ہی اللہ دے اور بندہ لے، شہباز شریف صاحب تو پہلے ہی جو ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی مرحلے کے اوپر انہوں نے تصادم کی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کا کبھی بھی دم نہیں بھرا. تو لہٰذا ضرورت یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب کا ساتھ دے مریم بی بی، جب معاملہ نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا جائے یا وہاں پر جب بڑی بیٹھک ہو، جب وہاں پر نواز شریف صاحب کو قائل کرنا ہے، تو پہلے یہ والے معاملات ٹھیک کیے جائیں کہ مریم بی بی ایک طرح سے ایڈوکیسی کریں شہباز شریف صاحب کی. تو مریم بی بی جو ہیں ہماری اطلاع کے مطابق کہ مریم بی بی نے بھی اس بات سے اتفاق کیا، اور پھر جا کے نواز شریف صاحب کے سامنے جب یہ ساری گفتگو ہوئی تو پھر نواز شریف صاحب کو بتایا گیا، ان سے درخواست کی گئی. ظاہر ہے اب نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب صرف سنتے ہیں، بولتے بہت کم ہیں. ایون کہ مریم بی بی بھی اگر وہ اپنی ان کا سکل ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے مزاج آشنا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے دل میں کیا ہے، وہ فیصلہ کیا یہ دو پاکستان کی شخصیات ہیں، یہ آپ بات لکھ لیں، آپ کو یہ دل کا بھید نہیں دیتی، بلکہ جو دوسری شخصیت ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہے. آصف علی زرداری صاحب تو وہ کہتے ہیں سب یہاں پر ہے اور کچھ یہاں پر ہے، یہ وہ باتیں کر کے وہ کہتے تھے کیا بات کریں گے، آپ منہ سے بات نکالیں گے اور جو پاور پالیٹکس کے پلیئر ہیں ان تک بات پہنچ جائے گی، آپ کے ارادوں کو وہ بھانپ جائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ پہلے ہی اپنی جو ہے وہ فیلڈنگ لگا لیں گے. تو لہٰذا اگر آپ نے اپنے ارادوں کی تکمیل کرنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے، تو پھر یہیں پہ رکھیں، یہاں پہ رکھیں یا یہاں پہ رکھیں، پلان یہاں پہ کریں، اور یہاں سے جو نکلنے والی بات ہے اس کو یہاں پر پلان کریں اور وقت آنے پر کر دیں. یہ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو اپنی یہ جو اسٹریٹجی ہے یا اپنا انداز سیاست ہے یا اپنا جو فیصلے وہ کرتے ہیں مختلف معاملات کے اوپر، وہ بھید کسی کو نہیں دیتے. تو یہ بات انہوں نے اپنے لوگوں سے کہی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کے میری تو ان سے ملاقات سرسری ہے، جب لاہور میں وہ ہوتے تھے، جب وہ وزیر اعظم ہوتے تھے، تب بھی 97-98 والے کا جو ان کا دور تھا، جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے لاہور جم خانہ میں آ کے. آئی واز جونیئر رپورٹر، تو میں اپنے چیف رپورٹر راشد بٹ صاحب کے ساتھ کبھی کبھار چلا جایا کرتا تھا. وہ ہے اس طرح کی ملاقاتیں. میں نواز شریف صاحب کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، میں نے سنائی باتیں ہیں، یا پھر جب اب آئے تھے یعنی 2007 میں، تو ان سے جو پریس کانفرنس وغیرہ ہوتی تھی وہاں پر ان کے ساتھ کبھی یعنی پریس کانفرنس اٹینڈ کی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو میں ان کے مزاج سے ان کی طبیعت سے واقف نہیں ہوں. میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ وہ بھی جو ہے وہ صرف، بلکہ آپ ان سے سوال کریں وہ آگے سے آپ سے الٹا سوال کر دیتے ہیں. تسی دسو. مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دھماکے کر کے، جو ایٹمی دھماکے تھے، جب وہ پاکستان نہیں لاہور آئے، تو ایئرپورٹ کے اوپر وی آئی پی لانچ میں ان کی صحافیوں سے ملاقات تھی. ممتاز اشرف صاحب تھے، اللہ بخشے، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اب ہم میں نہیں ہیں، ڈان کے چیف رپورٹر ہوتے تھے. نجم علی بڑے مشہور صحافی ہیں، یہ خبریں کے یا دن میں ہوتے تھے کہ رپورٹر. میں این این آئی کی طرف سے تھا، تو رؤف طاہر صاحب اللہ بخشے وہ نوائے وقت کے چیف رپورٹر تھے.
اور اسی طرح نا کافی سارے صحافی تھے. آئی واز موسٹ جونیئر دین. تو جو اشرف ممتاز صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی کہ اب تو پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے, تو کیا پاکستان کو اپنا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ کم کرنا چاہیے, فوج کا سائز کم کرنا چاہیے؟ تو نواز شریف صاحب نے جواب دیا, نہیں آپ بتائیں کیا کریں, کیا کرنا چاہیے. بڑا یوں نا ذرا جس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مائنڈ کیا یہ والا سوال, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ اس کا جواب وہ اندر دل سے کیا سوچتے ہیں, لیکن جواب جو دینا چاہیے, جو سیاست کا حالات کا وقت کا تقاضا تھا, وہ جواب دے نہیں سکتے تھے. تو وہ سوال ان کو چبھا نواز شریف صاحب کو, تو انہوں نے الٹا سوال کر لیا اشرف ممتاز صاحب, نہیں آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں, نہ میں لیڈر ہوں, نہ میرا اتنا ویژن ہے, میں تو ایک رپورٹر ہوں, میرا کام سوال کرنا ہے. اشرف ممتاز صاحب نے کہا تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی اس وقت کوئی اس ایشو کے اوپر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نجم علی صاحب نے اس کو, میرا خیال ہے کہ اس کو انٹرپریٹ یوں کیا کہ نواز شریف صاحب نے اس طرح کی کسی بھی تجویز کو, یا انہوں نے خبر لگائی 2-3 دن بعد ذرائع سے کہ وزیر اعظم نے بجٹ کٹ سائز کرنے کا, جو ڈیفنس بجٹ فوج کو کم کرنے کی کہا کہ اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. تو وہ میرے صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الٹا سوال کر لیتے ہیں آپ سے اپنا دل کا بھید دینے کی بجائے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سنتے ہیں باتیں سب کی. مریم بی بی بھی ان کے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی کلیم نہیں کر سکتی کہ نواز شریف صاحب نے ابھی تو ہاں کر دی ہے, لیکن اصل میں وہ کیا چاہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب گئے, ملاقاتیں ہوئیں, نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی میری اطلاع کے مطابق. پھر پچھلے ہفتے اسی دوران پاکستان سے منسلک بڑی اہم شخصیات, ایک سے زائد شخصیات ان سے ملی, وزیر اعظم سے. گراؤنڈ تیار ہو چکی تھی. گراؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ہوتا نا ہوم ورک ان کے لیے, وہ مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب کے ذریعے وہ پہلے سے تیار کیا چکا تھا. وکٹ تیار کر لی گئی تھی کہ جس پہ جا کے اسٹیبلشمنٹ نے بالنگ کرانی تھی. پھر جا کے وہ پیغام, جو استدلال, وہ پھر آرگومنٹس, وہ سارے نواز شریف صاحب کے سامنے رکھے گئے کہ دیکھیں کہ یہ وہ والا وقت نہیں ہے کہ اگر آپ یوں کریں گے تو پہلی بات یہ کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. مجھے امریکہ میں ایک بات پتہ چلی تھی کہ شاید جو نواز شریف صاحب اس وقت جو بات کر رہے تھے کہ وہ دونوں جرنیل اپنے باجوہ صاحب اور فیض صاحب اور تینوں چیف جسٹس صاحبان, یہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے. تو تب مجھے پتہ چلا تھا کہ پاکستان کی اہم شخصیات کیا چاہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ, میں نے پہلے بھی یہ والی بات آپ کو بتائی کہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں. اب آپ گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑ کے کیا کریں گے, آگے بڑھنے کا وقت ہے. تو غالباً کچھ اسی طرح کا یہ اب میرا جو, یعنی کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے یا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, منانا تو شاید ٹھیک لفظ نہیں ہوگا کہ ان کو کہ جی کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, آپ پلیز یہ والی باتیں نہ کریں, یہ رائٹ وقت نہیں ہے. تو یہ انہی خطوط کے اوپر ان سے بات کی گئی. میں یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو نواز شریف صاحب نے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب, اور پھر وہ پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے, نواز شریف صاحب خاموشی اختیار کر گئے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے جو فرسٹ ایئر ہے ان کے بعد, وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, مثال کے طور کے اوپر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں کہ جی کہ انتقام تو ہم لینا نہیں چاہتے, جب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے, ابھی تو پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, ابھی تو آگے بڑھنا ہے. اچھا, پھر اس میں ایک بڑی خبر چھپی ہے پوشیدہ, جو لب و لہجہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا. وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے لندن میں شخصیات ملی ہیں, اہم شخصیات, وہ شاید اس سے یہ ازیوم رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں کہ مال یس مال ہے, مطلب اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے, اور موسٹ پرابلی نواز شریف صاحب ہیں. تو کانفیڈنس کا لیول آپ چیک کریں کہ پہلے 9 مئی کے جو فرما رہے ہیں, میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف آ کر سب سے پہلے ملک کو مضبوط کریں گے, اس کے بعد 9 مئی واقعات کے ملزمان کے حوالے سے قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. سانحے کی تحقیقات کا کچھ حصہ قوم کے سامنے لایا جائے گا, لیکن شاید سارا نہ لایا جا سکے. پہن تانوں آپ کو کیسے پتا ہے, آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ گارنٹیز نواز شریف صاحب کو دے دی گئی,
اور وہ جو گارنٹیز دی گئی ہیں، اسی لیے نواز شریف لیڈر ہیں کہ وہ اس طرح کی کچی گولی نہیں کھیلتے، خاموش، یا اگر بات بھی کرنی ہے تو بڑی نپی تلی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب اس لیے نواز شریف صاحب کی جگہ کے اوپر نہیں ہیں کہ ایکسائٹمنٹ میں یا بھول پن میں، سلپ آف ٹنگ، بھائی مطلب آپ کو کیسے پتا ہے کہ نواز شریف آئیں گے اور وہ یہ کریں گے؟ مطلب کو گیم سیٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ میچ جو ہے وہ سیٹ ہے، فکس ہے، یہ کہہ لیں آپ، بڑا یہ تھوڑا سا رفلی اگر کہنا چاہیں تو، یا پھر ویسے اگر پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق اگر آپ تجزیہ کریں تو پھر نواز شریف کے علاوہ آپشن کون ہے؟ ایک یہ بھی بات ہے۔ لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ جناب کے ماحول، یس ماحول، سکون ماحول تے میٹھے چول، بس آ رہے ہیں اسی، اور آگے ہم نے یہ کرنا ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک ٹویٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان دنوں ملاقاتیں کرنے والوں میں ڈاکٹر عفنان اللہ خان بھی تھے، جن دنوں ملاقاتیں ہوئی نا وہ یہ سارے ایشو کے اوپر، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اب اس کی کانوٹیشن کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ، تجزیہ ہے میرا، یہ انفارمیشن نہیں ہے، تجزیہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن غیر قانونی طور پر ملتوی کیے گئے تو ملک گیر احتجاج ہوگا، تمام جمہوری قوتیں، سول سوسائٹی، وکلاء، عدلیہ اور میڈیا ایسی کسی سازش کو تسلیم نہیں کریں گے، آئین سے انحراف کرنے کی سزا آئین میں موجود ہے، پروجیکٹ عمران خان کی تباہی کافی نہیں تھی، اب اور تجربوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، جو لوگ بھی اس سازش میں ملوث ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سادہ سا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو بھی ان کو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، سمپل، یہ سادہ سا فارمولہ ہے، یا یہ بہت سادہ سی ترکیب ہے، سیاسی ترکیب، کہ سیاست دان جو ہے وہ کسی ایک بات کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، وہ ایک وقت میں کئی آپشنز کھلے رکھتا ہے۔ نواز شریف صاحب جو معاملات ان کو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، اگر ہوگی تو ویری گڈ، نہ ہوئی تو انہوں نے کھڑکی اوپن رکھی ہوئی ہے کہ ایسی پھٹے چک دینے نا، چھڑنا نہیں کسی نے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی، ابھی تک، کل کا مجھے نہیں پتا، ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی پلاننگ یا کوئی ہاتھ ہونے جا رہا ہے یا کوئی انتخابات ملتوی کرانا چاہتا ہے۔ سر لیولز ہوتے ہیں، لیئرز ہوتی ہیں، لیئر 1، لیئر 2، لیئر 2، ٹاپ براس، میں ٹاپ براس کی بات کر رہا ہوں، ہائی لیول۔ ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ کسی کو ڈچ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ ہاں، پرنس کتاب کا ذکر اپنی جگہ کے اوپر، وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا ہے پسند ہو، اس کا کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم ود گیا، اور کم یہ ود گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پوری یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں، اور ان یقین دہانیوں کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنے بیانیے سے سٹیپ ڈاؤن کیا ہے۔ ان سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لندن میں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور اس ملاقات سے پہلے مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب، بلکہ مریم بی بی کو رام کیا گیا، مریم بی بی متفق ہوئیں، پھر انہوں نے جا کے والد صاحب کے سامنے اپنے چچا جی کا ساتھ دیا، شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ان کے خیالات سے اتفاق کیا، ان کے استدلال سے اتفاق کیا۔ پھر اسٹیپ جو اہم شخصیات گئیں، انہوں نے پھر جو گراؤنڈ بنی ہوئی تھی اس کے اوپر بالنگ کروائی، اور نواز شریف صاحب نے ٹپ ٹپ کیا، روکا۔ تو لیکن نواز شریف صاحب بیک وقت جو ہیں وہ ایک طرف مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں، اور ایک طرف یہ انہوں نے آپشن بھی کھلی رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس سے، ان وعدوں سے، ان چیزوں سے انحراف کیا گیا تو پھر یہ والا آپشن کھلا ہوا ہے دمادم مست قلندر کا۔ تو کیا ہوتا ہے سیاست میں، کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کوئی لفظ آخری حرف نہیں ہوتا، اور کوئی نظریہ آخری نظریہ نہیں ہوتا۔ نظریات جنم لیتے رہتے ہیں، خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ٹارگٹس جو ہیں وہ فکس ہوتے ہیں، ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کا ٹارگٹ نمبر 1 ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ہے، اور پاکستان کے، یہ ان کا خیال ہے، میں ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو وہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ تجربے کرنے والے ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہیں، ان کو یہ میسج دینا ہے کہ پاکستان کے عوام جو چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے، آپ جو کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا، آپ کو ہر دفعہ ناکامی ہوتی ہے، اور قوم جو ہے وہ اپنا فیصلہ
سناتی ہے، بار بار سناتی ہے اور بار بار سناتی رہے گی. اس لیے بہتر ہے کہ قوم کی ہاں کو حکم سمجھیں، قوم کی نا کو بھی حکم سمجھیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.